वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम कोशिश करेंगे कि ज़रा इस इशू पर बात करें कि अब क्या सियासत में कोई सियासत की गुंजाइश भी है। एक तरफ हुकूमत है, हुकूमत के साथ ऑब्वियसली एक हाइब्रिड निज़ाम जो चल रहा है, जिस पे अब हम तनकीद करने वाले क्या, हुकूमत खुद मानती है कि ये हाइब्रिड निज़ाम है। उसके बाद जो तरामीम हुई, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि अदलिया की तरफ से भी अब हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं है, तो कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि जैसे जैसे रियासत मज़बूत होती चली जा रही है तो उसी तरह सियासत कमज़ोर हो रही है। सियासत कमज़ोर होती है तो जमातें भी कमज़ोर होती हैं। तो इस पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके लिए तो मुश्किलात बढ़ती हुई ही नज़र आ रही हैं। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि जो इमरान खान साहब हैं, उनकी बहनें धरना दिए बैठी थीं अडयाला जेल के बाहर कुछ वर्कर्स के साथ, तो वहाँ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया उनको वहाँ से हटाने के लिए। और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया न सिर्फ ख़वातीन पर, इमरान खान साहब की बहनों पर, और उसकी वजह से जो एक MNA हैं शाहिद खटक साहब, बताया जा रहा है कि उनकी टांग भी टूटी, वो इस वक्त हस्पताल में मौजूद हैं। अब दूसरी तरफ जहां हम जिक्र करें जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, तो उनकी जो आवाज़ या उनका जो टोन है वो बहुत नरम हो चुका है। वो अब इस तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि वो चाहते हैं कि सिर्फ मुलाकात करवा दी जाए इमरान खान साहब से। उनका कहना ये है कि ऐसी रुकावटें डालने से कुछ हासिल नहीं होगा। मगर हुकूमत जो है उसका जो टोन है, उसका जो रवैया है, वो लगता है कि सख्त होता चला जा रहा है। एक तरफ तो हुकूमत ने पिछले हफ्ते ये फैसला किया कि अब कोई मुलाकातें नहीं होंगी इमरान खान साहब से। उन्होंने कहा, अताउल्लाह तारड़ साहब ने तो यहाँ तक कहा कि 1% भी इम्कान नहीं है। और अब हुकूमत इस किस्म की भी गुफ्तगू कर रही है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल कर दिया जाए। ये बात इख्तियार वली साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज की, और साथ में कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी आने वाले दिनों में वही हशर होगा या वही हाल होगा जो MQM का हुआ, कि MQM लंदन जो थी वो अलग हो गई और MQM पाकिस्तान जो थी वो अलग हो गई। क्या सचमुच MQM का जो एक रोड मैप था वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका जो हम कह सकते हैं कि शिकायत हैं वो हुकूमत से भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वो जो बोलते हैं या तनकीद करते हैं, बट उनकी हुकूमत से भी बहुत शिकायत हैं, और वो एक दफ़े फिर आज हाईलाइट हुई। जो पार्लियामेंट में भी वाक़या पेश आया, शाजिया मरी साहब का हमने साउंड बाइट भी चलाया, बट इसके साथ साथ लाहौर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात भी की। वो वहाँ गए हुए हैं 3-4 दिन की विज़िट पे, तो वहाँ उन्होंने बहुत अहम बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट से 2 आइनी तरामीम जो है वो काफ़ी हैं, अब मज़ीद की गुंजाइश नहीं है। मज़ीद सूबे बनाने की भी बात पे उन्होंने कहा कि इस पर इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। उनसे जब एक पार्टी पे पाबंदी का पूछा गया, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या उनके हवाले से आजकल जो गुफ्तगू हो रही है उस तनाज़ुर में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि पाबंदी उनकी राय में होनी तो नहीं चाहिए, मगर जो रवैया रहा है या जो हरकतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की हैं तो फिर ऐसी सूरत में पाबंदी लगती है। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या वो जिस तरह एक ज़माने में नवाज़ शरीफ साहब को मिलने गए थे, तो क्या वो इमरान खान साहब को भी मिलने जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हमारा तजुर्बा पिछली मरतबा भी अच्छा नहीं रहा। नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात की, मगर वो जब जेल से निकले और जलसे में गए तो उन्होंने हम पर ही हमला कर दिया। ये अब सब इश्यूज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो हम कह सकते हैं आउटसाइड ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट, और इमरान खान साहब को अलग कर दें। तो जो नेशनल असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी तरफ से अब इस तरह की भी गुफ्तगू हो रही है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। आज भी मीडिया रिपोर्ट सामने आई, सोर्सेज ज़राए के हवाले से ये बताया गया कि वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत की जाए, कोई एक डायलॉग का सिलसिला शुरू किया जाए। स्पीकर अयाज सादिक साहब ने अलबत्ता पार्लियामेंट में आज यही कहा कि उनका इस हवाले से तजुर्बा बहुत तल्ख रहा। उन्होंने अगर
कुछ कदम आगे बढ़ाए तो फिर उनको जो आगे से अपोजिशन का रवैया मिला तो उनको 10 कदम पीछे हटना पड़ा। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद समर हारून बिलोर साहिबा, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। हमें ज्वाइन किया है शर्मिला फारूकी साहिबा ने, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। समर साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। बहुत सी अब ये, क्योंकि कुछ हम कह सकते हैं कयास सराई हो रही है, कुछ आपकी लीडरशिप ने ख़ुद जिक्र किया है। अब क्या इरादे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके? कोई बैन करने की बात हो रही है, कोई जो राना सना जैसे बात कर रहे हैं कि जी 2 बन जाएंगी, एक जैसे MQM के साथ हुआ, या इमरान खान साहब को अडियाला से शिफ्ट करने की बात है? आई मीन व्हाट इज़ द गवर्नमेंट थिंकिंग? देखिए आरफा, इस क्वेश्चन को अगर आप रीफ्रेस करें तो ये बेहतर होगा कि व्हाट इज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थिंकिंग। देखिए वो तो हम उनसे पूछेंगे ना। देखिए कुछ बातें ऐसी हैं ना कि आपको जिसको कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत, रियासत फ़िलहाल बिल्कुल भी एक पेज पे नहीं है। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है जी। जब भी किसी तरफ से कोई बिकॉज इतना ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों साइडों पे कि जब भी कोई एक स्टेप फॉरवर्ड लिया जाता है, अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा रिबाउंड होता है कि फिर जैसे स्पीकर साहब ने कहा 3-4 स्टेप्स पीछे रिट्रीट करना पड़ता है। और ये इसकी जो एक वाज़े मिसाल है वो जो उज़्मा खान साहिबा की मुलाकात थी खान साहब के साथ, जिसमें बशमूल अयाज सादिक साहब के बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस ने एक रोल प्ले किया। अच्छा। सबका एक विश थी कि जी ये हो जाए। एक इनके ऊपर भी प्रेशर है अपनी पब्लिक का, अपने वोट बैंक का, अपने सपोर्ट बेस का। इन जो हमारे कोलीग्स हैं PTI के, इनसे भी एक प्रेशर कम हो जाएगा। हुकूमत पे भी एक प्रेशर है कि आपने एक फस्तायत का माहौल बनाया हुआ है, हुकूमत से भी प्रेशर कम हो जाएगा एंड इट विल ईज आउट द टेंशंस। तो यानी कि इस प्रेशर की वजह से अयाज सादिक साहब ने और बाकियों ने कहा कि मुलाकात होनी चाहिए। साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब राना सनाउल्लाह साहब रिपीटेडली कह चुके हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ डायलॉग इज़ द वे फॉरवर्ड। लेकिन देखें आरफा, कुछ बातें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ जो ये टर्म फॉरेन हैंड्स या फॉरेन साजिश को लाइटली यूज़ करती हूँ, और हद दर्जे मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे अल्फाज में किसी सियासतदान या सियासी पार्टी के बारे में ना यूज़ करूँ। लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा फॉरेन ड्रिवन एजेंडा आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है। उनका जो सोशल मीडिया है, जो कि इस पार्टी, जो ये पार्टी समझती है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, वो अब उनकी एक वीकनेस बनती जा रहा है, या वो उनके लिए एक ऐसा एक वबा बनती जा रही है जो इनको खुद ही खा रही है। उस सोशल मीडिया की तरफ से इनकी पार्टी की हर डिसीजन के ऊपर क्रिटिसिज्म होती है। जो बंदा मुंह खोलता है, NDU में अगर जाते हैं तो उनको गालम गलोच मिलती है। बैरिस्टर गौहर अगर कोई दरमियाना रवि इख्तियार करने की बात करते हैं, उनको गालम गलोच मिलती है। एक्स चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर वाज एट द रिसीविंग एंड ऑफ इट। आप मुझे बताएं कि अब या तो वो लोग जो YouTube पे इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ किस्म की बातें कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से चला रहे हैं। खान साहब का अकाउंट वेस्ट एशिया से एक मुतनाज़ तरीन लोकेशन से। सॉरी, आई हैव टू मूव ऑन टू शर्मिला साहब, बट आपकी बात से ये लग रहा है कि आप लोगों को फिर आप लोग भी अभी सोच विचार कर रहे हैं। आपके ख्याल में पार्टी, एक छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ। खान साहब की फैमिली को ये क्लियर कर दिया गया था, उनकी पार्टी को क्लियर कर दिया गया था कि करंटली कोई मुलाकात नहीं है। ये रात को 1:30-2 बजे 50-60 लोग, जियो TV की रिपोर्ट थी कि एट द टाइम ऑफ दिस इंसिडेंट 60 से 70 लोग वहाँ पे थे। ये कहते हैं द विचिंग आवर का इंतज़ार कर रहे थे कि दरवाजे खुल जाएंगे। क्या होगा, खुदा ना खास्ता इनमें से किसी पे पत्थर लग जाता, कोई गोली चल जाती। आपको पता है कि नॉट टू, हम बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि पब्लिक में एक हरासमेंट फैलाने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा दहशतगर्दी का भी खतरा है। बिल्कुल ठीक। तो I'll just come back to you, अगर कुछ होता तो फिर हुकूमत वुड हैव बीन ब्लेम्ड फॉर ऑल ऑफ इट। अब वाटर कैनन भी हुकूमत नहीं चलाया ना जी। तो वाटर कैनन तो सॉफ्टेस्ट तरीका था ना डिस्पर्स करने का। जी शर्मिला साहिबा, अब ये अब समर साहिबा से दोबारा पूछेंगे। उन्होंने बात को बहुत खूबसूरती से इधर उधर की वो कर दी कि बताएं कि अगर ये पाबंदी लगी जमात पर, -1 फॉर्मूला कह लें, पाबंदी लगती है जमात पे, खानदान को मिलने नहीं जाता, वेयर डज PPP स्टैंड ऑन ऑल ऑफ दिस? जी शुक्रिया आरफा साहिबा।
دیکھیے جی، پیپلز پارٹی کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کریں۔ جیل میں بے شمار قیدی ہیں اور بے شمار ایسے بھی ہیں جو سزا یافتہ ہیں۔ جیل مینیول کے تحت ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، ان کو سہولیات بھی ملتی ہیں۔ خان صاحب کو تو شاید کچھ زیادہ سہولیات ملی ہیں جو کہ ایک عام قیدی کو نہیں ملتی ہیں، ایک عام سزا یافتہ قیدی کو نہیں ملتی۔ لیکن بہرحال حکومت نے، میں سمجھتی ہوں کہ ملاقات نہ کرا کے ایک طویل عرصہ شاید اس معاملے کو مس ہینڈل کیا ہے۔ اگر تو ملاقات کروا دیتے، جو کہ ایونچولی تو کروانی پڑی، تو یہ ایک نیشنل ایشو نہ بن جاتا، کیونکہ پی ٹی آئی نے اس کو دل کھول کے اس معاملے کے اوپر سیاست بھی کی ہے اور اس کو ایک ہیومینیٹیرین ایشو بھی بنا دیا اور اس کو ایک قومی مسئلہ بھی بنا دیا۔ اب بات یہ ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، آگے صحیح کیا نہیں کرنا، تو یہ تو حکومت جانے اور عمران خان صاحب جانے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب اور ان کی جماعت جس طریقے اس معاملے کو آگے لے کے چل رہی ہے، اور مختلف جو ان کی جماعت کے حوالے سے معاملات ہیں، خان صاحب کے آپ ٹویٹس دیکھ لیں، they are very damaging not only to themselves but also to to the integrity of a political party۔ اس کے آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی اور صحیح وہ اس کے نتیجے میں آئی ہے جو کہ عمران خان کی ٹویٹ تھی اس سے ایک ہفتہ پہلے۔ اس قسم کی گفتگو اپنی فوج کے خلاف اور اس قسم کی بات کرنا، میں سمجھتی ہوں یہ واقعتاً ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پیٹریوٹزم کے خلاف ہے۔ آپ اگر اپنے ملک کے ان سپاہیوں کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کریں گے who are your ultimate defenders، تو پھر آپ کو جواب بھی ملے گا، اور یہ کوئی محب وطن پاکستانی یہ کام نہیں کرے گا۔ انفارچونیٹلی دیکھیے، ملاقات ہونا نہیں ہونا یہ مسئلہ ہونا نہیں چاہیے۔ اس ملک میں اور بھی سیاسی قیدی رہ چکے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے 11.5 سال جیل کاٹی، ان کی زبان کاٹی گئی، بہت کچھ ہوا، ہم سب نے جیلیں کاٹی ہیں، لیکن ہم نے اسے قومی مسئلہ نہیں بنایا۔ اس وقت ملک کے اندر پاپولیشن ایکسپلوژن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے نتیجے میں جو منفی اثرات ہیں اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کی معیشت کے حوالے سے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مقروض آپ آئی ایم ایف کے ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں۔ سیلاب زدگان کے حوالے سے ابھی تک ان کی داد رسائی نہیں ہوئی ہے۔ پنجاب میں اپنے مسائل ہیں، سندھ کے اپنے مسائل ہیں، خیبر پختونخوا جس میں سمر بلور صاحبہ کا جو صوبہ ہے وہ سب سے زیادہ دہشت گردی کی آگ صحیح میں جی چل رہا ہے۔ افغانستان کے ساتھ مسائل ہیں، انڈیا کے ساتھ مسائل ہیں، دوز شوڈ بی ایٹ دا فور فرنٹ۔ اس کے بارے میں گفتگو ایک نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، نہ کہ خان صاحب کی ملاقات ہوئی کہ نہ ہوئی۔ ہی از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ۔ بالکل اتنا ٹھیک امپورٹنس دے دینا کسی ایک صحیح شخص کو، ایک شخصیت کو، یہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ بالکل صحیح جی۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، بی رائٹ بیک، اور ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں سمر ہارون بلور صاحبہ سے، شرمیلا فاروقی صاحبہ سے، اور ہمیں جوائن کیا ہے شوکت یوسف زئی صاحب نے، رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف۔ ویلکم ٹو دی شو شوکت صاحب۔ شوکت صاحب، آپ کے جوائن کرنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سمر صاحبہ سے، شرمیلا صاحبہ سے، گزشتہ رات کے جو واقعات ہوئے۔ سر آبویسلی جو ایک تو جو واقعہ رات کو ہوا، کوئی اس کو میرے خیال میں سپورٹ تو نہیں کرتا، مگر بار بار شکایت یہی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کا بھی جو رویہ ہے، جو جس طرح جو رویہ ہے، جو گفتگو ہے، بات کرنے کو آپ لوگ پولیٹیکل فورسز سے تیار نہیں ہیں، تو پھر یہ جو ساری اب سختیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ، بات یہی آ رہی ہے کہ جی یہ پھر سختیاں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، بات کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر دن میں ایک دن میں 4 وزراء پریس کانفرنسیں کریں گے ہمارے خلاف، ہمارے لیڈر کے خلاف، ورکرز کے خلاف، پھر آپ کہیں گے کہ آ جائیں ہمارے ساتھ بیٹھتے کیوں نہیں ہو؟ تو دیکھیں، ایک طرف گالیاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف آپ کہیں آ جائیں بیٹھ جائیں، اور سختیاں ہو رہی ہیں، لیڈر کے اوپر سختیاں ہو رہی ہیں، ورکرز کے اوپر سختیاں ہو رہی ہیں، پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ہمیشہ حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ماحول کو ٹھیک کرے۔ اپوزیشن نہیں چاہتی، لیکن حکومت ہمیشہ ماحول کو بہتر کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ جو کل رات کا واقعہ ہوا، یہ تو انتہائی شرمناک واقعہ ہے نا۔ اس میں کیا تھا؟ یہ تو ہمیشہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں، یہ آتے ہیں جی اشتعال انتشار کرتے ہیں۔ وہاں کون سا انتشار ہوا تھا؟ وہاں آرام سے بیٹھی تھی خواتین، تھی بوڑھی خواتین ہیں، صحیح اور ان کا کیا قصور تھا؟ صرف یہ تھا کہ ان کو بھائی سے ملنے دیا جائے۔ کیا یہ قانون میں نہیں ہے؟ تو آپ قانون کو ڈینائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لا کو نہیں مان رہے ہیں، اس وقت آپ رول آف لا نہیں ہے اس ملک کے اندر، جمہوریت نہیں ہے،
لیکن آپ کو یہ تو نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے اس سردی میں آپ اس کو ان کے اوپر ٹھنڈا پانی برسائیں اور کیمیکل زدہ پانی ان کے اوپر گرائیں، اور تو اس میں ہمارا شاہد خٹک کی ٹانگ وہ ٹوٹ گئی. کہتے ہیں نا سر جی شوکت صاحب، بٹ وہ آگے سے شکایت یہ آتی ہے کہ آپ لوگ جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، عمران خان صاحب کی جو ٹویٹس ہوتی ہیں، تو پھر اس کے بعد تو لڑائی ہوگی نا. سے آپ لوگوں کی بھی ٹون جو ہے نرم نہیں ہو رہی. ویری کوئکلی بیفور آئی ٹیک یور ایشوز، جو آپ نے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے وہ پھر میں لے کے چلوں سمر صاحبہ کے پاس. عمران خان جیل میں ہیں، ان کے ساتھ جو سختیاں ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ جو ملاقاتوں پہ پابندیاں لگ رہی ہیں، اس کو تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، پھر ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، تو ظاہر ہے غصہ تو ہوگا. لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ حکومت کا یہ کام تھا کہ وہ آگ پہ پانی ڈالتے بجائے اس کے اور بھڑکاتے. تو میرے تو یہ لگ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ قانون سنجیدہ نہیں ہے. میں اس پہ بات کرنا چاہوں. باقی دیکھیں، ہمیں بڑی توقعات تھی کہ پیپلز پارٹی ہے وہاں پہ اور پارٹیاں ہیں، وہ اس چیز کو کنڈیم کریں گی اور وہ دیکھیں گی کہ جی ٹھیک ہے، سیاست ہے، اختلافات رہیں گے آپس میں، لیکن یہ جو چیزیں آ رہی ہیں اب آہستہ آہستہ کہ جی ملاقات پہ بھی پابندی. I got your point شوکت صاحب. اگر آپ اجازت دیں تو میں سمر صاحبہ کے پاس. سمر صاحبہ کہ سختیاں بھی ہو رہی ہیں اور آپ اگر اپوزیشن کوئی بات کر رہی ہے تو حکومت بھی نہیں چاہتی کہ ٹیمپریچر کم ہو. شوکت بھائی میرے بہت محترم ہیں، لیکن ان کو شاید وہ بات بھول گئی ہوگی، وہ 12-14 سالوں کا چور ڈاکو کا بیانیہ زرداری صاحب کو، بڑے میاں صاحب کو، چھوٹے میاں صاحب کو یہ کیا کہتے تھے. مریم بی بی کے خلاف ان کی لیڈرشپ نے خود کیا استعمال، ان کی لیڈرشپ نے، ان کی لیڈر نے کیا الفاظ استعمال کیے ہوئے. دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ بیانات کے بعد ہم بیٹھ نہیں سکتے. رانا ثناء اللہ صاحب کو تو آپ نے 2 kg ہیروئن اس کے پھانسی ڈال کے ان کو پھانسی گھاٹ کے لیے تیار کر دیا تھا. ہی از لیڈنگ اے کمیٹی آن ٹاکس ود دیم. دیکھیں مسئلہ ان کا ہے، بیٹھنا بھی ان کو پڑے گا. ان کی پارٹی ڈیوائیڈڈ ہے اس ایشو پہ، یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں. ہم ڈیوائیڈڈ نہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں پھر کہتی ہوں رات کو 2 بجے یہ 70-80 لوگ وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ 2 باتیں دے رہے تھے نا، نہیں پیسفلی دھرنا نہیں دے رہے تھے نا. یہ وہاں پہ بیٹھ کے ایک اشتعال انگیز بیان دے رہے تھے. وہ امیجز بن رہی تھی، وہ جو امیجز بن رہی تھی وہ کس میڈیا کے لیے بن رہی تھی؟ انڈین میڈیا کے لیے بن رہی تھی، افغانستان کے میڈیا کے لیے بن رہی تھی. جہاں پہ یہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ وہاں اس لیے بیٹھی ہوئی تھیں، وہ کیوں بیٹھی ہوئی تھی؟ دیکھیں وہ چاہتی ہیں کہ اگر ان کو لگتا تھا کہ 2 بجے رات کو جیل کے دروازے کھل جائیں گے تو نہیں کھل سکتے نا عارفہ. Is it possible? نہیں بٹ ایک پیسفل دھرنا تو وہ دے سکتی ہیں. But why in the middle of the night? ان کی سیکیورٹی کے ایشوز تھے، ان میں سے کسی کو کچھ ہو جاتا، کوئی گولی لگ جاتی، کوئی بوم گر جاتا. نہیں، پولیس نے دیکھی کیوں واٹر کینن کا استعمال کیا. جب ربر بلٹس فائر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وہ ہو گیا ریئل بلٹس آ گئی. جب ٹیئر گیس فائر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اینتھریکس پھینک دی. تو پانی پھینکا ہے ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے تاکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے سیفلی اپنے گھروں کو پہنچ جائے. شاید خٹک صاحب پہ بھی کسی نے ویری انفارچونیٹ شاید کو چوٹ لگی ہے، ان کی ٹانگ کا سن کے دلی دکھ ہوا ہے، لیکن وہ سلپ ہوئے ہیں، وہ نالے کے اندر گرے، ان کو بھی کسی نے خدا نہ خواستہ لاٹھی چارج نہیں کیا. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں سمر ہارون بلور صاحبہ سے، شرمیلا فاروقی صاحبہ سے اور شوکت یوسف زئی صاحب سے. لیٹس موو آن. دوسرا جو بہت اہم ٹاپک ہے شرمیلا صاحبہ، obviously پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی اب کافی بات ہو رہی ہے. کوئی این ایف سی کی بات ہے، کوئی صوبوں کی بات ہے، اور سب کی توجہ آپ کی جماعت پہ ہے. شاید اسی لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی سوال پوچھا گیا گزشتہ روز لاہور میں، اور انہوں نے کہا 2 ترامیم کافی ہیں ایک پارلیمنٹ سے. شرمیلا صاحبہ بتائیے گا کہ کیا اب آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کوئی اور ترمیم جو ہے وہ آئے گی؟ کیا حکومت نے آپ سے کوئی بات کی ہے، یا آپ بھی ہماری طرح جو ایک کہتے ہیں نا اسلام آباد میں سرگوشیاں ہوتی ہیں آپ بھی وہی سن رہی ہیں؟ صاحبہ دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم آئی، اچانک سے آئی، اس کے اوپر پہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا صاحب کے ساتھ بات چیت کی اور ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا. اب 27ویں ترمیم جب آئی ہے آفٹر 1 ایئر، تو اس کے اوپر تو حکومت نے ہمیں وہ ایک ڈرافٹ بھیج دیا تھا.
لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی مہربانی کی اس قوم کے اوپر کہ وہ ٹویٹ کر کے اس کو ایک نیشنل ڈیبیٹ کے لیے کھول دیا، اور اس کے اندر جو مختلف کلوزز تھے جس کے اوپر جس میں انفارچونیٹلی کچھ 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کی ایشوز تھے، این ایس سی وارڈ کے حوالے سے ایشوز تھے، چیزیں تھیں، وہ تو پیپلز پارٹی نے بلاک کر دی. اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی ہم نے چاروں صوبوں کی نمائندگی لی اور سب کو برابری کا حق دیا. اب بات یہ ہے کہ جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا کہ بھئی اب ایک پارلیمنٹ کے لیے یہ 2 ترامیم بہت ہیں، ورنہ تو سالوں میں آتی ہے نا ترامیم. بٹ شرمیلا صاحبہ یو ایکسپیکٹنگ اے تھرڈ، بتائیں نا، are you expecting a third؟ کچھ سنا ہے آپ کی جماعت نے؟ You can expect actually anything from this government نا، یہ کبھی بھی ایک سرپرائز دے سکتے ہیں، لیکن آف کورس کوئی بھی ترمیم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ووٹس کے بغیر تو پاس نہیں ہو سکتی، یہ ایک سیونگ گریس ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیے آپ بالکل ڈیبیٹ کریں، نئے صوبوں کو بنانے کی ڈیبیٹ کریں، آپ این ایف سی ایوارڈ تو ظاہری بات ہے اس کی میٹنگز ہو رہی ہیں، ورکنگ گروپس بن گئے ہیں، اس میں تمام جو صوبے ہیں وہ اپنی اپنی آرا دیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے جو نہ صرف صوبوں کے مفاد میں ہو، وفاق کے مفاد میں ہو اور عوام کے مفاد میں ہو. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ صوبے کو سارے جو ہیں ان سے وسائل لے کے آپ وفاق کو دے دیں، کیونکہ وفاق اپنے خرچے پورے نہیں کر پا رہا. یہ کوئی احسان نہیں کرتے صوبوں کو پیسے دے کے، یہ وہ پیسہ ہے جو صوبوں کا جائز حق ہے. آپ اسے ڈیویزبل پول میں لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے اگر شرمیلا صاحب آپ مجھے اجازت دیں، ذرا وقت کم ہے کہ یہ میں یہی سمر صاحبہ سے اس پہ ذرا رسپانس لے لوں. سمر صاحبہ 2 ایشوز، ایک یہی 28ویں ترمیم اور دوسرا کہ این ایف سی کو آپ ری نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے اس کو رول بیک کہہ دیں 18ویں ترمیم کا، این ایف سی کے رول بیک، کیا ارادے کیا ہیں آپ کی حکومت کے؟ دیکھیں 28ویں ترمیم اگر آئی تو سب کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ آئے گی، پارٹنرز کے ساتھ ڈسکشن کے ساتھ آئے گی. دیکھیں جی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کیونکہ پولیٹیکل ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، میڈیا ایک واویلا مچا دیتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایک وہ مچا دے صوبے بن رہے ہیں، اور یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی. اتنی بڑی باتیں ایک دم سے ایٹ اے اسٹروک آف اے پین یا 1 گھنٹے یا 1 دن کی کاروائی میں نہیں ہو سکتی. اس کے لیے بہت زیادہ گراؤنڈ پہ جا کے لوگوں کا پلس فیل کرنا پڑتا ہے. این ایف سی ایوارڈ کی جو بات ہے وہ سامنے ہے، although ریسنٹلی سہیل افریدی صاحب نے اس ساری گڑبڑ کے دوران ایک این ایف سی کی میٹنگ اٹینڈ کی جہاں پہ سارے بڑے صوبوں نے ان کے سٹانس کو سپورٹ کیا. دیکھیں جائز چیز کو سپورٹ کریں گے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی بھی تھوڑے سے ہاتھ بندے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف ان کو الگ طریقے سے پریشرائز کرتا ہے، صوبوں کی سپینڈنگ بالکل ان ریگولیٹڈ ہے. ہاں اس سپینڈنگ کے ایشو پہ بات ضرور ہوگی. ایجوکیشن کو سٹریم لائن کرنا، کیونکہ ایک صوبے میں ایک بورڈ چل رہا ہے، دوسرے صوبے میں اسلام آباد میں ایک فیڈرل بورڈ چل رہا ہے، آپ سینٹرلائز کرنا چاہ رہے ہیں ایجوکیشن کو. اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہو سکتی ہے کہ ایک اس سسٹم کو زیادہ سموتھ اور سلیبس کو زیادہ وہ مدر لینگویج ہر اس میں ہو، لیکن مدر لینگویج کے علاوہ تو باقی سلیبس کو انپار ہونا چاہیے نا. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں سمر ہارون بلور صاحبہ سے، شرمیلا فاروقی صاحبہ سے اور شوکت یوسف زئی صاحب سے. شوکت صاحب معاف کریے گا میں اب آپ کے پاس آئی ہوں، بٹ آئی گیو یو آل دا ٹائم یو نیڈ. ایک تو یہ جو این ایف سی کا ایشو ہے اس پہ تو بات کرتے ہی ہیں کیونکہ آبویسلی کے پی کا بھی بہت ایک موقف اس پہ ہے، پر یہ بتائیے گا آج سر میڈیا پہ یہ رپورٹس بھی چل رہی ہیں کہ آپ لوگوں کی جماعت نے کوئی فیصلہ کیا ہے ٹو ریچ آؤٹ ٹو پاکستان پیپلز پارٹی. یہ جیسے سمر صاحبہ نے کہا کہ آپ کی تو پارٹی ڈیوائیڈڈ ہی ہے، فیصلہ ہی نہیں کر پاتی کہ ڈائیلاگ کرنا ہے یا نہیں کرنا. کیا اس خبر میں کوئی صداقت ہے، کوئی فیصلہ کیا ہے، لاجک کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں ابھی تو چیزیں چل رہی ہیں، ابھی تو فائنلی ہے، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے اور رہی ہے، جمہوریت کے لیے ان کی قربانیاں رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے اب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نون لیگ کو سپورٹ کر کے ہم ملک کے لیے کوئی خدمت کر رہے ہیں، تو وہ مجھے عجیب لگا. اور دوسرے میں سمر بی بی یہاں پہ جو تھی صوبے میں ہمارے ساتھ تھی تو یہ بڑی ڈیموکریٹک تھی، اور میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جو حذیفہ رحمان صاحب حالانکہ وزیر مملکت ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے جو کل رات کو جو کچھ ہوا اور نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اب میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ سمر بی بی بھی یہی کہیں گے، لیکن وہ تو یہ کہہ رہی کہ نہیں وہ کیوں بیٹھی تھی. تو یہ تو دیکھیں اگر آپ احتجاج کا حق بھی نہیں دیتی ہیں، ان کا حق بھی نہیں دیتی،
تو اس ملک میں کیا ہوگا؟ مطلب کیا چاہتے ہیں آپ لوگ کہ کیسا یہ ملک چلے؟ طاقت کے زور پہ چلے تو پھر تو یہ اسمبلیوں کا کھاتا ہی چھوڑ دیں، تو شوکت ڈائریکٹ صاحب تو نوٹیفیکیشن طاقت کے کریں زور گے۔ پہ ہی چل رہے ہیں، آپ تو ایسے بات کریں جیسے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ طاقت کے زور نہیں پہ نہیں، چل رہا ہے مجھے تو ملک۔ پتا ہے، لیکن دیکھیں جو انہوں نے وجہ بیان کی نا کہ جو زرداری صاحب کو انہوں نے چور کہا، فلاں کو چور کہا، تو یہ یاد نہیں آ رہا ہے ان کو کہ جو شہباز شریف صاحب جو زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے اور یہ لوگ نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے، یہ چیزیں بھول گئے۔ تو یہ تو ماضی میں چیزیں ہوتی رہی ہیں، سیاست میں وہ ہوتا ہے، لیکن آج کیا وہ کہنے پہ آپ جو ہے نا انتقام کریں گے، انتقامی سیاست کریں گے؟ تو انتقامی سیاست تو اس ملک کے اس میں نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ اگر برا ہوا ہے، غلط ہوا ہے، میں تو آج بھی اس کو غلط سمجھتا ہوں، لیکن اگر اس کو صرف یہ کہنا کہ جی یہ ہوا ہے تو ہم بھی یہ کریں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ ملک کس اس پہ کھڑا ہے۔ آپ نے تو بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم معیشت کو نہیں تو شوکت صاحب مضبوط کر رہے معاف ہیں۔ کریے گا نا سر کہ یہی تو اب ایشو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی تاکہ دوسری جماعتوں کا رویہ آپ کی طرف تبدیل ہو، ہم تو یا کہہ رہے آپ ہیں اس کے باوجود بات کریں نا، جیسے ہم نے کر لی، یہ کہتے ہیں ہم نے کر لی تو یہ بھی کر لیں۔ دیکھیں ہمارے ظاہر بات ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی سٹرگل ہی کر رہے ہیں اور برداشت بھی کر رہے ہیں، اور ہم یہی ہماری خواہش ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا سیاسی اس پہ آ جائے آخر، ورنہ اس صورتحال کوئی اچھی تو نہیں ہے نا۔ دیکھیں یہ تو تب اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوتی تو ہیں جب آپ کیا کا ملک ڈائیلاگ مضبوط کرنے ہو۔ کو تیار ہیں کہ نہیں شوکت صاحب؟ دیکھیں بیرسٹر آپ ہی گور تو صاحب، بات کریں گے تو وہ آگے سے سیاسی لوگوں سے کریں گے نا۔ دیکھیں بیرسٹر گور صاحب نے میرے خیال سے 2 دن مسلسل یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ٹینشن کم ہونی چاہیے، تناؤ کم ہونا چاہیے اور اس کے لیے ڈائیلاگ ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپروچ کرے، لیکن اب وزراء جو ہے نا وہ سوائے پریس کانفرنسوں کے، سوائے گالیم گلوچ کے اور سوائے طنز کے، اچھا ان اگر کا تو آپ کوئی مجھے کام اب ہی نظر نہیں آ شوکت صاحب رہا۔ اجازت دیں تو میں یہی شرمیلا صاحبہ سے پوچھوں۔ شرمیلا صاحبہ، جمہوری جماعت، قربانیاں بھی بہت، تجربہ بھی آپ کی جماعت کا بہت، اب اس کے بیسس پہ مجھے بتائیں کہ کیا ڈائیلاگ ممکن ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہوگا تو کن ایشوز پر ہو سکتا ہے، اور کیا آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف سے بات کرنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں عرفہ صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف سے تو ہم اس وقت بات کرنے کو تیار تھے جب الیکشنز ہوئے تھے اور سی سی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم تمام جماعتوں کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے ظاہری بات ہے جو ان کا ایک رویہ اور طریقہ کار ہے اور جو ایک منفی ان کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، انہوں نے بات نہیں کی۔ پی ایم ایل این نے ہم سے بات کی اور آپ کی اب حکومت سازی میں ہم ان کے آگے ساتھ رہے۔ نہیں دیکھیں آئی ڈائیلاگ کے انڈرسٹینڈ دیٹ، دروازے میں تو اب ہمیشہ آگے کا پوچھ رہی ہوں۔ دیکھیں بٹ دیکھیں آگے کی بات، دیکھیں ناؤ دس از بٹوین دا گورنمنٹ۔ دیکھیں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپوزیشن کو انگیج رکھے اور اپوزیشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھے، لیکن انفارچونیٹلی کوششیں کرنے کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے رائے راست پہ نہیں آئی، وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کچھ ان کی طرف سے لچک اگر آئے گی تو ڈیفینیٹلی آئی ایم شیور، سمر صاحبہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، حکومت ضرور کوشش کرے گی، ماضی میں بھی کوشش انہوں نے کی ہے، اور اگر پیپلز پارٹی کی کہیں ضرورت پڑے گی تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر بھی غور و فکر ہو سکتا ہے کہ ہاؤ وی کین ہیلپ، کیونکہ ہم یعنی نے کہ آپ کی بات سے 26ویں مجھے یہ ترمیم سمجھ میں، آ رہا ہے 27ویں شرمیلا ترمیم میں صاحبہ کہ حکومت کی مدد کی اگر ہے نا، ہم پاکستان نے تحریک کنسنسس ڈیولپ انصاف کرنے کے لیے۔ آپ سے بات کرنا چاہے اور حکومت سے نہ بات کرنا چاہے تو آپ شاید نہ تیار ہوں صرف پاکستان تحریک انصاف سے بات کرنے کے لیے، حکومت اور آپ دونوں اکٹھے مل کے تیار ہوں تو ایک اور بات ہے۔ Is that how you see it؟ نہیں جی، دیکھیں جب پہلے تو پہل حکومت کو کرنی پڑے گی نا، بیکاز جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے، جو ایگزیکٹو ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف اتحادیوں کو بلکہ وہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلے۔ they need to engage in a dialogue with them، اور I think on the floor of the house بھی outside the صحیح، parliament نہیں also بہت میں دفعہ آپ کو اس حکومت پوائنٹ نے سے آفر پوچھ دی رہی ہے تھی، ان کو۔ معاف کریے آپ گا کو یاد شمیلا ہوگا کہ صاحبہ، آپ کی بات کاٹ رہی ٹائم ہے ہوں، تو میں اس بات اینگل سے آپ سے پوچھ رہی تھی کہ اپوزیشن کی جماعتیں کئی دفعے بیٹھ جاتی ہیں اور کٹھی اور بات کر لیتی ہیں، تو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ دیٹ از ناٹ این آپشن، پاکستان پیپلز پارٹی کبھی حکومت کے بغیر پی ٹی آئی سے بات نہیں کرے گی۔ دیکھیں میں نے ایسا بالکل نہیں کہا، اب مجھے نہیں پتا کہ اگلے 1 سال 2 سال 3 سال میں کیا ہوتا ہے، سیاست کیا موڑ لیتی ہے، لیکن اس وقت تو جو سینیریو ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی اپوزیشن ہے
PML हुकूमत है और PMLN और PTI को बात करने की ज़रूरत है, हम तो बाद में आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम कोई हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश खुदा न खास्ता करने जा रहे हैं कि हम PTI के साथ मिलके, लेकिन वी डोंट, हम इस किस्म की नहीं, हम इत्तेहादी हैं और जब तक हमारे मामलात चलते रहेंगे और एक इज्जत का रिश्ता रहेगा, हम इत्तेहादी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।